This is the new America. Wow. We, the people. And Which करना We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States, winning the White House and denying. अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं तारसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज और इस वक्त मौजूद है मीर टाकीज में. this is the new America. And new America is for whole world. And the new values. A battle for uniformity. A battle for a collective culture. वाह. So we believe in uniformity. So this is the new America. We are no more racist anyway. वेलकम जी, वेलकम. खासा बहुत मेहरबानी सर. दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकन इलेक्शन पे बात हो रही है और यहाँ ना तो नजम सेठी साहब बैठे हैं और ना मुजीबुर रहमान शामी साहब बैठे हैं. ऑफ कोर्स मुजीबुर रहमान शामी साहब और नजम सेठी साहब जो हमारे मुल्क के बड़े तजिया निगार हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि खान साहब भी इंतहाई रेलेवेंट आदमी है अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से. जितना रफाकत अली खान साहब अमेरिका गए हैं, मैं आपसे शर्त लगाता हूं उतने पीआईए के जहाज नहीं गए और उतने साले जाफर नहीं गए होंगे. खान साहब, साले जाफर का पता है आपको कौन है? जी मीर साहब, मैं उनके नाम मैंने उनका सुन रखा है. वो अच्छे बड़े आदमी. सर साले हुसैन नहीं, साले जाफर जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं और वो हर ट्रिप में जो है वो बाहर जो भी जाता है, चाहे कोई डिक्टेटर हो चाहे डेमोक्रेटिक हो, तो वो होते हैं. अच्छा, तो वो बहुत गए हैं बाहर. अरे इंटरनेशनल उन्होंने बहुत विजिट किया है. एक तो मेरे से मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका उसको रिप्रेजेंट करते लोग. मैं वॉइस ऑफ समनाबाद. But we will discuss the American politics anyway. वाह 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 वाह. From to Samnabad to New York. वाह वाह. तो दोस्तों, इंतहाई रेलेवेंट आदमी है. खान साहब ने अमेरिका में शायद पाकिस्तान के सब फनकारों से ज्यादा ट्रैवल किया. खान साहब कितनी दफा गए होंगे अंदाजन आप अमेरिका? मीर साहब, मुझे लगता है कोई 50 के करीब मेरे ख्याल. वाह वाह वाह. 50th एनिवर्सरी हो चुकी है. ये तो एक बड़ा डिफरेंट आपका रिकॉर्ड है. और मुझे खान साहब ये मैं पूछना चाहूंगा कि कोई अमेरिकन रियासत है जहां आपने परफॉर्म ना किया हो? मीर साहब, असल में एक चीज होती है, मेन चीज जो होती है उसमें कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव. वाह, ठीक ठीक है जी, बिल्कुल. जैसे रिपब्लिकन के पाँव में सबका पाँव अब नहीं है. अब तो डेमोक्रेटिक के पाँव में सबका पाँव आ गया. तो इसी तरह जब आप एक मेन स्टेट देखते हैं तो आपको वहाँ और मेन एरियाज में आप कवर करते हैं. जैसे आप न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया तक अगर आपने ट्रेवल किया और बीच में जितनी भी स्टेट्स आती हैं, मेन स्टेट्स आती हैं, जिसमें टेक्सास है, जिसमें वाशिंगटन डीसी है, जिसमें विस्कॉन्सिन है, जिसमें मैरीलैंड है, जिसमें और बहुत सारी स्टेट्स हैं. उसमें अब जो बहुत कम लोगों ने नाम सुना था सॉल्ट लेक सिटी, जो बहुत कम लोगों ने सुना था मिड वेस्ट सेंट लुइस, बहुत कम लोगों ने सुना है. शिकागो सबने सुना हुआ है, सबको पता है शिकागो का. सबको पता है न्यूयॉर्क स्टेट कौन सी स्टेट है. सबको पता है कि वाशिंगटन डीसी कहाँ वाक़ है और क्यों ये कैपिटल है इतना बड़ा. वाई पीपल कॉल व्हाइट हाउस वहाँ पे क्यों है. और जो अमेरिका की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है फिलाडेल्फिया, जहाँ पे उसका बाकायदा उसका दस्तूर लिखा गया. हम इस दस्तूर को नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ क्योंकि आई बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड आई बिलीव इन पॉजिटिव पॉलिटिक्स. वाह 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 वाह. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूँ तो आपने सारा अमेरिका ही घूमे हैं, फिरे हैं, इंटरेक्शन हुआ है आपका वहाँ लोगों से, और अगर समरी निकाली जाए कि अमेरिकन नेशन की समरी क्या है, वो क्या है, तो किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए जी, अमेरिकन के बारे में ये है, तो एक तो वो एक ऐसी कंट्री है जो वो ये समझती है कि वो पूरी दुनिया पे रूल करती है. पूरी दुनिया में उनके बेसिस हैं, जहाँ पे उनके मिलिट्री बेसिस हैं, जहाँ पे वो अपना उनकी धाक है, जहाँ से वो सारी चीज़ें लेकर भी जाते हैं और देते भी हैं, लेते ज़्यादा हैं
اور دیتے کم ہیں. میرا خیال ہے دنیا میں جو دوسری سپر پاور ہیں ان سے کمپیریٹیولی وہ زیادہ دیتے ہیں. بالکل دیتے ہوں گے بے شک, لیکن ایک پالیسی ہوتی ہے اپنی ہر کنٹری کی, جہاں پہ وہ اپنی دیکھیے پالیسی اس طرح بنتی ہے, ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے, یہ پالیسی اس طرح بنتی ہے. اور دوسرا اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے امریکہ کا جو اپنا ان کا جو پرائڈ ہے, میں اس کو غرور نہیں کہوں گا, ان کا جو اپنا پرائڈ ہے کہ وہ ہی ورلڈ آرڈر بنائیں گے. اب دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن تو یار سوئٹزرلینڈ میں بھی بن سکتا تھا, یونائٹڈ نیشن تو اب انگلینڈ میں بھی لنڈن بہت مشہور جگہ ہے, انگلینڈ بہت مشہور ملک ہے, وہاں بھی یونائٹڈ نیشن, لیکن نہیں, امریکہ چونکہ اتنی پاورفل کنٹری, اتنی پاورفل, اس میں کوئی انکار بھی نہیں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن سے آدمی ترقی کرتا ہے. انہوں نے سب سے زیادہ ترقی اسی میں کی, اس لیے وہ بڑے ہو گئے, یہ سب سے بڑی بات ہے. تو یونائٹڈ نیشن ساری دنیا وہیں پر آ کے بیٹھتی ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اس, میں نے یونائٹڈ نیشن میں پرفارم بھی کیا ہوا, میں وہاں پہ گیا بھی, میں نے دیکھا ہے جنرل اسمبلی میں بیٹھ کے بھی دیکھا ہے, جس کو اپوائنٹ کرتے ہیں سیکرٹری جنرل کے لیے, وہ بھی آ کے وہاں بیٹھتا ہے, وہ بھی آ کے, لیکن سب امریکہ سے ہی وہ لیتے ہیں کہ کس طرح دنیا چلے گی اور کس طرح دنیا کو چلانا ہے. جہاں دل کرتا ہے ان کا وہاں پہ سینکشن بھی لگا دیتے ہیں. یہ تو ہے نا ٹورڈز دنیا ان کی سائیکی. ہاں جی, میں پوچھ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. پلیز جو ڈیموکریٹکلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے امریکہ کے حوالے سے, کہ امریکہ نے ہی ڈیموکریسی کو پوری دنیا میں پاپولرائز کیا ہے. ویسے تو آپ دیکھیں تو آپ مونوریچی, یہ جتنے بھی یہ جو کنگڈمز ہیں, یہ تو امریکہ میں کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, اور نہ ہی کنگڈم پہ امریکہ بلیو کرتا ہے. ان کے نیٹو تو ریڈ انڈینس تھے, وہاں سے فرینچ آئے, کلونین آئے, وہاں سے جتنے انگلش تھے وہ وہاں پہ آئے, وہاں کے بعد ہوئے, پھر آسٹریلین گئے, انہوں نے مل کے ایک بہت بڑی کنٹری بنائی. اور صحیح سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے امریکہ کی, کل رات جو بائیڈن کی میں نے تقریر سنی, وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات کر رہے تھے, وہ امریکہ از دا پلیس فار پاسبلٹیز. یہ وہ کنٹری انہوں نے بنایا, فریڈم آف اسپیچ بھی وہاں پہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو سب سے بڑا ان کا وہ جو اسٹیچو ہے, لبرٹی اسٹیچو, جس میں وہ اسٹیچو کا مطلب ویلکم ٹو امریکہ فار دا بیٹرمنٹ آف یور لائف اینڈ فار دا ڈیولپمنٹ آف یور لائف. اچھا خان صاحب, آپ نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا جس طرح سے ڈسکرائب کر رہا تھا ساری دنیا میں اور پاکستان, تو وہاں اسٹیچو آف لبرٹی ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں کہ حالے گیا نہیں. میر صاحب یہ دیکھیں, یہ میرٹس اور ڈیمیرٹس تو ہر پرسنالٹیز کے اندر ہوتے ہیں. تو ٹرمپ جو تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے جو انٹرسٹ گروپ سے ہی اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. صحیح ڈیموکریٹکلی ووٹنگ کے ساتھ آنا, میں سمجھتا ہوں بل کلنٹن ہے, براک اوباما ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری, اگر آپ بات کریں 1865 کی, جس میں ابراہیم لنکن نے ایک بہت بڑی داغ بیل رکھی کہ رائٹس اگر وائٹس کے اتنے تو اتنے بلیکس کے بھی ہے. خیر یہ آل ہسٹری ہے, اس کے لیے تو بڑی اسٹرگل کرنی پڑی پھر بلیک کو, آج تک وہ اسٹرگل جاری ہے. آج بھی اب دیکھیں, ان کی جو وائس پریزیڈنٹ بنی ہے, انہوں نے ایک بلیک لیڈی کو بنایا وائس پریزیڈنٹ, اس لیے بنایا گیا کہ ایک ابھی جو میں نے بات کی تھی, ابھی سر وہ مارا گیا بیچارہ کالا, اور سارا امریکہ جو ہے وہ جی بالکل ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بالکل صحیح بات ہے. وہ ڈسکریمنیشنز, ریسزم, یہ ہماری کنٹریز کے اندر بھی ہے, ان کی کنٹریز کے اندر لوگ یہاں پہ کاسٹ میں ڈیوائیڈڈ ہیں, وہاں پہ یہ شاید واحد چیز ہے جو وہاں سے ہم امپورٹ نہیں کرتے. ایتھوں ہی اسی خود کفیل ہاں ایدے وچ ڈسکریمنیشن تے, مطلب امیر صاحب اتنا پڑھ لکھ کے, ہارورڈ ہونے کے باوجود, کولمبیا یونیورسٹی ہونے کے باوجود, اتنی ایجوکیشن ہونے کے باوجود, اب وی بلیو ان ریسزم. اس کا مطلب ہے خون کے ذریعے سے آتے ہیں. وہاں عمران خان صاحب نے امریکہ میں کہا کہ میں جا کے اے سی بند کروں گا, میں جا کے یہ کر دوں گا, اور اس کے بعد اے سی بند کرنے کے بجائے میاں صاحب نو پتلی گلی سے کڑوا دیتا. خیر وہ بات بھی ہوگی. ہاں صاحب یہ بتائیں کہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ میں عدالت میں جاؤں گا, اور شاید وہ کر بھی رہے ہیں, جا رہے ہیں عدالت. تو اب وہاں بھی تحریک چلے گی کہ ووٹ کو عزت دو اور یہ سارا کچھ ہوگا. نہیں میر صاحب, وہ اتنی سائنٹیفکلی ووٹنگ ہوتی ہے, اگر وہ اس طرح کی بات بھی کریں گے, اگر وہ اپنے سپریم کورٹ کے وہاں کی جو سب سے بڑی کورٹ ہے وہاں پہ چلے بھی جائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ون کر سکتے, کیونکہ پیپل جو جہاں پہ بہت سائنٹیفکلی چیزوں کو کیا جائے, وہاں پہ ان کا اپنا اعتراض, ان کی اپنی ریزرویشنز اپنی جگہ پر ہیں. لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف اپنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پاپولر نہیں ہو سکے اس الیکشن کمپین میں, جس طرح کا انہوں نے سلوک کیا. میں سب سے جو امپورٹنٹ پہلو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار کا, وہ میں سمجھتا ہوں میری جو وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے مس بہیو کیا میڈیا کے ساتھ, اس نے مس بہیو کیا وائس آف امریکہ کے ساتھ, مس بہیو کیا بی بی سی کے ساتھ, مس بہیو کیا, بہت سارا مس بہیو جو کیا انہوں نے CNN کے ساتھ کیا, اور انہوں نے جب ان کا دل کیا انہوں نے کہہ دیا دس از دا فیک نیوز, دس از دا فیک پیپل.
تو یہ ان کے لیے کیا یہ فیکٹر عالمگیر فیکٹر ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے؟ جیسے عمران خان صاحب بھی میں خود صحافی ہوں، 32 سال سے جرنلسٹ ہوں، اور آپ مجھے جانتے ہیں پچھلے 20-25 سال سے تو آپ مجھے جانتے ہیں. تو یہ جو دور ہے عمران خان صاحب کا تبدیلی فیکٹر، اس میں صحافت کو اور صحافیوں کو وکٹمائز کیا گیا ہے، ان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا پاکستان میں اگر یہ فیکٹر لاگو کرے؟ دیکھیں ایک امریکہ جیسی کنٹری کے اندر اتنا بڑا پریزیڈنٹ جو پوری دنیا پہ رول کرتا ہے. جب بھی آپ وائٹ ہاؤس کو دیکھیں تو میں ایک اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا، میں وائٹ ہاؤس کو دیکھ رہا تھا تو میں اس کو کہہ رہا تھا دس از دا کیپٹل آف ہول ورلڈ. واہ ٹھیک. کیونکہ اگر وہ کتنی بھی کنٹریوں کو وہ لے کے چلتے ہیں، ان کی پالیسیز چلتی ہیں، اسی طرح اگر میڈیا بھی ان کی مرضی سے نہیں چلتا تو وہ اس کو انٹروین کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی بہت سفسٹیکیٹڈ طریقے سے کرتے ہیں، پتہ نہیں لگنے دیتے، اور بعض لوگ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس لیے کچھ جگہوں پہ کنگڈم اور دوسری چیزیں اس لیے پاپولرائز ہوتی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو دبا دیتے ہیں. فریڈم اور ایکسپریشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے حق کی بات کریں، آپ نے ہر بات کرنی ہے. صحیح. فریڈم ایکسپریشن کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کے اندر بیٹھ کے اتنا بڑا آدمی فیک نیوز کہہ رہا ہے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ جاتا ہے. اور انسلٹ صرف امریکہ کے صحافیوں کی نہیں ہوئی، وہ پوری دنیا کے صحافیوں کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک برادری ہے اور یہ سوچتے بھی ایک طرح کا ہے. ان کا جو نیریٹو ہے یا جو ان کی ایکسیپٹنس ہے، اس کو بلیو کرنے کے لیے یا اس کو اون کرنے کے لیے وہ ایک ہی برادری ایک ہی لیول پہ سوچتی ہے. اگر آج عمران خان صاحب نے میڈیا پہ قدغن لگائی ہے اور میڈیا کو وہ اتنا سیلف ڈٹرمنیشن کا جو اپرچونیٹیز ان کو نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب وہ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ ہر وہ گورنمنٹ کرتی ہے جو چاہتی ہے کہ میری گورنمنٹ چلے اور آگے جائے. اچھا، یہ نہیں آپ اسے جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں؟ میں اس کو اس طرح میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر حکومت یہ اپنا حق سمجھتی ہے، لیکن اپنے تئیں یہ غلط بات ہے. صحیح صحیح. اچھا خان صاحب، بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن آپ کے دوست تو جانتے ہیں کہ آپ جس کو بھی کسی کو دیکھ لیتے ہیں اس کو اتار لیتے ہیں اپنے اندر. تو میں آپ سے فرمائش کروں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے بولتے ہیں اور کس طرح سے بات کرتے ہیں، تھوڑا ان کا بھی نمونہ پیش کریں. میں کبھی کبھی ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس نے اپنے پورے ٹینیور میں پاکستان کو 1 روپیہ نہیں دیا. یہ سب سے بڑا ڈراپ بیک ہے اس حکومت کا. اس نے عمران خان صاحب تو چائے بھی نہیں پوچھتے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میرے خیال میں دروازے سے فارغ کر دیا سب کو. اور ایک جگہ میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک عورت مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایوری ڈے پیپل آر ڈائنگ ان امیرکا بیکاز آف کرونا وائرس اینڈ ویئر از دا ویکسین، ویئر از دا ڈاکٹر فوچی اینڈ ہی از ٹیلنگ اینڈ ہی فیل. وہ سمجھتا تھا کہ یہ میری ذات میں پرسنل اٹیک ہے. وہ پوری نیشن کی طرح سوچتی تھی. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے سوری اٹس اے فیک نیوز، یو پیپل آر آل فیک، I don't believe you people. وہ عورت نے اس کو کاؤنٹر کر کے کہا you telling me to specifically. I'm not telling you this specifically. I'm not telling to everybody. But there's some people, there's some black sheep here. We don't have a single penny for any country, especially for Pakistan. بس خان صاحب یہ جو اس نے کہا ہے نا، اس نے اپنی بربادی پہ مہر لگا دی. ہاں لیکن میں ہمیں تو عادت ہی اور ہاں جی دل مانگے مہر. ارے بس میر صاحب یہ ہے کہ کیا کہا جائے. اچھا میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ دل مانگے مہر جیسے ہماری سائیکی ہے پاکستانی اور امریکہ کی سائیکی ہے امریکیوں کی، اس پہ اگر کوئی برجستہ آپ کو گانا یاد آ رہا ہو تو وہ ذرا عنوان دیجئے اس سچویشن کو اور اس سائیکی کو. دیکھیں پاکستان نے ہر سرکمسٹینسز کے اندر کبھی بھی امریکہ سے دوستی چھوڑنے کی کوشش نہیں کی. کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے سب سے پہلے آ کے امریکہ کو ہی خط لکھا ہے یا ای میل کیا یا ٹویٹ کیا ہے. سر یہ آپ اتنی اعلیٰ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جب بنا تھا تو پہلے 15 دن میں غلام محمد صاحب پہلے وزیر خزانہ گئے تھے امریکہ پیسے مانگنے. ارے میر صاحب کیا کریں گے. تو پاکستان کی ہر گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہوتی ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کا کوآپریشن بھی بہت رہا، اور جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت تو پیسے بہت سارے ملتے ہیں، جب نہیں ہوتی تو صرف بات چیت ہوتی ہے کہ ہم انفراسٹرکچر پر پیسے خرچیں گے. ہم لوگ ہیلری کلنٹن بھی یہی کہہ گئی ہے، براک اوباما بھی یہی کہہ گیا. پاکستان کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو انسلٹ ہے، وہ سب سے بڑی انسلٹ ہے کمپیریٹیولی ٹو انڈیا، وہ یہ کہ جب بھی کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے وہ ضرور انڈیا کا وزٹ کر کے جاتا ہے. اس سے بڑی اور بری بات کوئی نہیں ہو سکتی. یہ پیسے نہ دینے سے بھی بری بات ہے. نہیں تو خان صاحب آپ یہ ایسا کیوں نہیں سمجھتے کہ انڈیا پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے؟ ٹھیک ہے واٹ ایور از اٹ.
لیکن ایک بڑی مارکیٹ ہے, 1 ارب 30 کروڑ لوگ ہیں, اور یہ جو ہے ہزاروں سال سے ہے انڈیا. جی پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا دیش ہے, 72 سال سے ہے. ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے, ہمیں پراؤڈ ہے. لیکن دیکھیے ہزاروں سال سے تو آپ اس طرح سے انالیسس نہیں کرتے. دیکھیں میشا, دیکھیں اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی بزنس کرنا ہے, کوئی تجارت کرنی ہے, اوبیسلی ان کو زیادہ اس کا پروفٹ ہوگا. میں کوئی اکانومسٹ تو ہوں نہیں کہ میں اس کی ڈیفیسٹ دے کے آپ کو پتہ ایک چیزہ باتیں بیان کر سکوں. آئی کانٹ. میں صرف یہ کرتا ہوں جو پاکستان نے امریکہ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, امریکہ کے لیے پاکستان نے جو سیکریفائس کیا ہے, اتنا شاید انڈیا نے نہیں کیا. انڈیا ان کا کاروباری دوست ہے, پاکستان کی کچھ ایموشنل کانٹیکٹ نہیں. تو آپ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ان باتوں کا کوئی وزن ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جی. پاکستان از آئی مین ایلیجیبل ٹو آسک کہ یار میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا, تم نے میرے لیے کیوں نہیں کچھ کیا. انہوں نے کیا بہت کچھ, لیکن اپنے بینیفٹ کے نظریے سے کیا. اب جو بائیڈن اگر آیا ہے تو ڈیموکریٹک کی سوچ کو پاکستانی ہماری گورنمنٹ, ہماری ریاست سمجھتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب اوباما آئے تھے تو تب بھی جو ہے نا بڑی ہائی پچ امیدیں, اور وہ لے گئے تھے اوپر کہ جی یہ تو باراک ہے, اوباما ہے, اس کی جو پردادا تھا مسلمان تھا, اور اس کی والدہ جو تھی وہ یہاں آئی تھی, گجرانوالے آئی تھی. مطلب وہ ایسی چیزیں جوڑتی ہیں. اور اب سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ تھا صاحب, اب بھی جو ہے جو بائیڈن کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ہمارا مطلب ماما یا کوئی ہمارے نانا ابو آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنلی چیزوں کو اس طرح سے نہیں, اگر انہیں ابھی بھی پاکستان چاہیے اور اس ہمارے ریلیشن شپ میں اگر اسٹریٹجک ڈیپتھ اسی طرح ہے جیسے کبھی تھی, تو وہ امریکہ ہم پہ ہاتھ کھول دے گا, نہیں تو اسی طرح رہے گا. اور میرا خیال ہے بھی حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب دنیا بدل گئی ہے. صحیح. اب سوچ اور فکر میں تبدیلی آئی ہے, اور یہ جو نئی نسل ہے, یہ جو کہ سوشل میڈیا کی نسل ہے, یہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے, ہر چیز ان کے سامنے واضح ہے. اب میرے خیال میں دنیا انالیسس کرنا جانتی ہے اس بات کو. یہ امریکن گورنمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ, جہاں انڈیا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی ویسے ہی رکھنے پڑیں گے, کیونکہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. جو ٹرن اپ آتا ہے نا, کئی دفعہ ایسا ٹرن اپ آتا ہے جس میں ضرورت پڑ جاتی ہے ہم جیسے ملکوں کی, تو بہت, کیونکہ ہمارا ملک تو دیکھا جائے تو اسٹریٹجیکلی اور جغرافیکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے, کیونکہ ابھی تک افغانستان کا جو معاملہ حل نہیں ہوا, اور نہ ہی وہ ہمارے سے محبت کیے بغیر, ہمارے ساتھ ٹرسٹ کیے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتے. تو پاکستان کا اسٹینڈ اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہے, میں پاکستان کو اس اسٹینڈ پہ سپورٹ بھی کرتا ہوں. عمران خان نے وہاں بیٹھ کے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر ہم ان سے امداد مانگے تو یہ کر سکے, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے ٹو شو دا پرائڈ. لیکن پاکستان کو ڈیفینیٹلی امریکہ سے مدد کی ضرورت ہوگی اور ہوتی رہے گی. اچھا خان صاحب یہ فرمائیں کہ جو عام امریکی ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ دیکھیں میں نے امریکہ کی عوام کے بارے میں تھوڑا سا میرا اپنا ذاتی انالیسس ہے, کہ میں بہت قریب رہا ہوں, میں نے دیکھا بھی ان کو. ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی, وہ بلیو کرتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے. ان کو کوئی شوق بھی نہیں ہے پاکستان آنے کا. لوگوں نے ڈرا ہی اتنا دیا ہے کہ امریکنز ڈرتے ہیں پاکستان آنے کے لیے, اور کبھی کبھی کچھ ان کی جو فارن افیئر سیاسی بات بھی آ جاتی ہے کہ دھیان سے سفر کیجیے گا, ادھر جائیے گا. لیکن جو ایک دفعہ آ جاتا ہے پاکستان, تو وہ ایک ڈفرینٹ رائے لے کے جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں بینگ پاکستانی پاکستان کو اس بات پہ سپورٹ کر رہا ہوں, سرکمسٹانسز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو امریکن عام آدمی کے پاس بالکل کوئی انفارمیشن نہیں اس طرح کی کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھے گا. وہ جو سی این این دکھا رہا ہے, جو اس کو فاکس نیوز دکھا رہی ہے, کیونکہ وہ بائسڈ ٹی وی ہیں دونوں, وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز وہ, بلکہ وہ تو اپنے آپ کو پالیسی میکر بھی سمجھتے ہیں. یہاں بھی ہمارے یہاں کچھ ایسے صحافی موجود ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بدل بھی سکتے ہیں, حکومت کو لا بھی سکتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. ان کی اپنی رائے یا کچھ ان پٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی افیکٹو ہوتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عام امریکن کو پاکستان کے بارے میں ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی. وہ ڈس انفارمیشن بہت ساری 9/11 کے بعد تو اتنی برے طریقے سے ان کے پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ اس کی اسی غلط پروپیگنڈا کے ساتھ ساتھ یورپ بھی ہماری کنٹری اور ہمارے رہن سہن کے خلاف ہوا ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم ان کے سامنے آتا ہے جس پر وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کسی غلط ڈگر پہ چل رہے ہیں. اور لیکن اب میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی ایڈمنسٹریشن پہ
کہ یہ پاکستان کو ملتے ہیں اور یہ کس طرح کی انفارمیشن دیتے ہیں عام آدمی کو پاکستان کے بارے میں. اچھا خان صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے مختلف شہروں کے حوالے سے کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ جیسے گجرانوالہ میں بھی کھاتے بہت ہیں, میزبانی بہت کرتے ہیں. جی بالکل. لاہور کے لوگ ہیں زندہ دلان ہیں, فیصل آباد کے لوگ ہیں جگت کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کراچی کے لوگ ہیں بڑے اسمارٹ ایکٹیو اور بزنس مائنڈیڈ اور وقت کو قیمتی سمجھنے. اس طرح امریکہ کی اگر بائیفرکیشن کی جائے تو واشنگٹن کے لوگ کیسے ہیں اور ویگس کے لوگ کیسے ہیں؟ ویگس تو خیر وہ اس طرح سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, بالی ووڈ. تو اس طرح سے آپ نے کوئی مشاہدہ آپ کا؟ جی بالکل. there is a lots of difference between the all states. Every states have their own mentality to live. Maybe the Californian people feel they are more above than New Yorkers, Yankees, جہاں پہ ان کا بیس بال بہت پاپولر ہے. But everywhere is very much popular. Exactly, اس میں کوئی شک نہیں. Texas people are different people. اس طرح different, ان کی teams بھی different. The people all are different. They all play together. But everybody have to think about themselves. They belongs to this state and this state is better than other states. اچھا خان صاحب, مائیکل جیکسن کا بچپن جو ہے وہ کس اسٹیٹ میں گزرا تھا؟ مائیکل جیکسن کو میں نے جو سنا ہے ان کے بارے میں تھوڑا بہت, وہ